अस्सलाम वालेकुम शहराय दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल और आप हैं यूएस के साथ। काफी दिन हो गए थे, हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया था, तो आज तमाम दोस्तों से गुजारिश की कि इकट्ठे हों तो डिस्कस करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस केस जो है अजखुद नोटिस केस वो भी चल रहा है और उसके अंदर जिस दिन उसकी समाअत थी अदालत का ये कहना था कि कोई यकसा पॉलिसी बनाने में हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो है सूबाई और वफाकी खुद पे नाकाम है। और फिर दूसरा फेडरल इदारों को की वर्किंग के हवाले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। उसी दिन में एक जो दूसरी खबर थी और वो बड़ी खबर थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक क्रिमिनल केस के अंदर ये ऑब्जर्व किया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो फौजदारी का निज़ाम इंसाफ है वो नाकाम हो चुका है। वो एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आई। और तीसरी जो बात है वो कुछ थोड़ी सी सियासत को भी टच करते हैं, और वो है कि एक हमने देखा था कि चीनी आटा बहरान के बाद जो है वो काफी शोर होगा हुआ मचा। फिर उसके बाद एक इब्तदाई रिपोर्ट आई, इब्तदाई रिपोर्ट लीक हुई, फिर उसके बाद हुकूमत ने उसकी ओनरशिप ली, लेकिन फिर ये हुआ कि इसकी एक फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जहांगीर तरीन जो है वो खुल के सामने आए। वजीर जो खुसरो मुख्तियार थे उनकी वजारत तब्दील कर दी। उस पर क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, नासिर इकबाल साहब जनाब डॉन अखबार से, और अवैस यूसुफ से जियो न्यूज से। तो पहले नासिर साहब आपसे ना पूछ लें कि क्या हो क्या रहा है, ये अदालती मामला बाद में चलते हैं लेकिन ये सियासत की तरफ आए ना जरा, तो आपको लग रहा है कि ये आईपीपीज और चीनी आटा वाली रिपोर्टें जो हैं वो कहाँ तक पहुंची, क्या खबरें आपके पास, क्या इत्तलात है? देखिए करीम साहब, हम जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट है ना, जो हम जिसका बार बार इजहार करते चले आ रहे हैं कि ये बड़ी गलत बात है। ये हुकूमत जो है ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बगैर कोई होमवर्क किए बगैर ये पॉपुलरिज्म के चक्कर में बस वो हु हा मचा देती है, शोर मच जाता है। उसके बाद में जब रियलाइजेशन होती है तो पता लगता है कि ये तो ऐसा है ही नहीं। अब देखें, इस पे चीनी और आटा के जो इंक्वायरी कमीशन थी जिसकी भी रिपोर्ट फाइनल होनी है, एक इंटरिम रिपोर्ट भी आई थी, तो उस पर जनाब अली बहुत शोर मच गया कि जहांगीर खान तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब और उन्होंने मतलब आवाम को लूट लिया और ये पैसे बना लिए और ये कर लिया और एक्सपोर्ट में भी पैसे रिबेट ले ली और जो शुगर की उसमें भी बेतहाशा पैसे लिए। और लेकिन अब जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं, सब्सिडी दी गई नासिर साहब, अब सब्सिडी ले ली और ये, लेकिन जो जराए ये बता रहे हैं कि जो कमिटीज काम कर रही हैं इस पे और बेतहाशा कमिटीज हैं इस पे, उनको बिल्कुल नहीं रहा। अब वो उन्होंने शोर तो मचा दिया और मतलब बज़ाहिर जो हमें जराए बता रहे हैं, देखिए हम वो उस जगह पे तो मैं नहीं बैठा हुआ ना, लेकिन हमें जो जराए बता रहे हैं और वो बड़े मतलब वेल टू डू मतलब अच्छी जगहों पे है जराए, वो भी हमें बता रहे हैं मतलब आपकी चिड़िया जो है इट इज वेल प्लेस्ड चिड़िया है, वेल प्लेस्ड है। मतलब करीम साहब आपका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। तो जो चिड़िया हमारी भी छोटी गुजारा नहीं, आप अच्छे खासे तेज हैं, आप सब में हैं ना। लेकिन कयूम साहब जो चिड़िया है वो ये बता रही है कि उनके हाथ में अभी तक ऐसी कोई सॉलिड चीज नहीं आई जिससे वो फिंगर पॉइंटिंग तो कर दी, लेकिन अब उसके लिए एविडेंस चाहिए। अब एविडेंस में जब वो जितने डीप जा रहे हैं तो उसमें ये पता लग रहा है कि पहली बात तो है कि कैबिनेट डिसीजन है, असद उमर साहब के डिसीजन है, ठीक है, उसका क्या करेंगे। जो कुछ हुआ है ये एक डिसीजन के तहत हुआ है, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया। सेकेंडली उसमें ये है कि जो ग्रोअर्स हैं उनको भी फायदा पहुंचा है, फार्मर्स को। तो और तीसरी बात ये है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो इतनी कम नहीं है। मतलब ये बात नहीं है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम थी और पैसा उन्होंने बहुत बना लिया, ये भी नहीं आ रहा। तो अच्छी खासी इनफ फिक्स है। और दूसरी बात ये है कि जो इनर सर्कल है गवर्नमेंट में, उनमें ये बहुत प्रॉब्लम, मतलब आपको भी पता है कि ये लीकेजेस, जो सिलेक्टिव लीकेजेस हैं, ये एक खास जगह से हो रही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस से। खास जगह से क्या मुराद है?
پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ وزیر پرائم منسٹر اعظم آفس سے ہو رہی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پوری رپورٹ جاری بالکل. کرتا وہ آپ کو پتا ہے کہ بار بار یہ جو ہے لوگ بار بار نام آ رہا ہے جو پرنسپل سیکریٹری ٹو جو پرائم منسٹر ہیں, مطلب یہ ایلیگیشنز آ رہی ہیں کہ سلیکٹیو لیکیجز ہو رہی ہیں. لیکیجز تو ہو رہی ہیں اور وہ خبر میڈیا میں بھی آ جاتی ہے اور وہ بہت ہنگامہ بچ جاتا ہے, لیکن جو کمیٹیز کام کر رہی ہیں اس میں ان کو مطلب بظاہر لگ نہیں, مطلب میں یہ نہیں کہتا, ہو سکتا ہے ہماری ابھی انفارمیشن پریلیمنری ہو, آگے بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائے, لیکن بظاہر لیکن آپ کے ذرائع جو ہیں وہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آتش بحران اور آئی پی پیز کے اوپر مطلب جو ہمارے جو ذرائع وہ یہ ہنگامہ کہتے ہیں کہ خیزی جن تھی کے وہ نام رک لیے رہی گئے ہے. تھے جن کے نام لیے گئے تھے نا وہ سیف ہیں اینڈ دے آر ہیپی, اور وہ یہ بھی سیف ہے ہے مطلب کہ جنگیر بن سیف ہیں, خسرو بختیار سیف ہیں, اور باقی جو ان کے بالکل جن کے قریبی نام آئے تھے ادھر ادھر جتنے بھی لوگ ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ان کے کو بعد یہ فی وہ الحال محفوظ ہو گئے, ان کو کچھ کچھ بھی نہیں مطلب ہوگا. حسنات صاحب آپ کے خاص خیال میں آپ کے ناصر صاحب کی یہ بات تو مانی جا سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, ٹرانسپیرنٹ حکومت ہے, یہاں پہ تو اپوزیشن کو صرف شک اور شبے کی بنیاد کے اوپر ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ان کو 300 دن کے 250 دن کے لیے آپ نے جیل کے اندر بھیج دیا. میر شکیل الرحمان کو محض ایک انکوائری کے اوپر جو ہے نا ابھی کمپلینٹ ویریفیکیشن کے اوپر جو ہے وہ جیل میں ہے وہ. تو یہ اتنی بڑی آئی اور حکومت نے اتنی بڑی لاپرواہی کی. جی شکریہ قیوم صاحب. بیسیکلی گورنمنٹ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ریکلیس پاپولیشن پاپولرزم ریکلیس پاپولرزم کی طرف جا رہی ہے, اور وہ پاپولر ایسے اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں تاکہ جو ہے نا وہ بلے بلے ہو جائے. اور یہ بھی فیصلہ جو تھا شوگر والا, یہ اناؤنسمنٹ تو کر دی کہ وہی بلے بلے ہو جائے گی تو پھر ہاں بالکل جس وقت بالکل کچھ نہیں ہوئے گا تو پھر فلے تلے نہیں ہوئے گی. نہیں, لیکن اب جو اصل چیز ہے وہ خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے دوبارہ کنٹیکٹ بحال ہو گئے ہیں, ان کا آپس میں رابطہ بھی ہے, اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اور مطلب اچھا, یعنی ان کا وہ ریلیشن شپ دوبارہ ریسٹور ہو رہا ہے, اور ان کی ملاقات جب یہ فرانسک رپورٹ آئے گی, اور بتایا جا رہا ہے جب اس میں کچھ نہیں ہوگا تو پھر ملاقات بھی ہو جائے گی. یہ اصل چیز ہے. پھر یہ ہے کہ جی جو رپورٹ میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ کمیشن کے ساتھ 110 لوگ کام کر رہے تھے. بیسیکلی آپ کو پتا ہے یہ کمیشن کی جو سپروائزری اسناد صاحب یہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ کی تھی, یا دوبارہ بتائیے کہ آپ بتا رہے تھے کہ خان صاحب اور جہانگیر صاحب کے درمیان برف بحال ہو گئے ہیں, دوستیاں یاریاں پروان چڑھنے لگی ہیں دوبارہ. جی یہ مطلب ریسٹور ہو گئے تعلقات. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے, قیوم صاحب آواز آ رہی؟ اچھا اسناد صاحب آپ بتا رہے تھے. فریم ٹھیک ہے؟ ہاں فریم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی میں وہ تو تعلقات آپ خبر یہ دے رہے تھے, آپ خبر دے رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کے رابطے بحال ہو چکے ہیں, برف پگھل چکی ہے, اور جب تیری میری دوستی سدا رہے ہیں جی. اور دوسرا معاملہ یہ یارانہ ہے جو ہے کہ وہ برقرار ہے. کمیشن کی رپورٹ اب جب بھی آئے گی اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہوگی آپس میں. تو رپورٹ جو بتایا جا رہا ہے, جو جہانگیر ترین صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے. بے شک وہ کہتے ہیں کہ جی اسد عمر, اعظم خان اور شہزاد اکبر انہوں نے پورا زور لگایا لیکن کوئی چیز یہ نکال نہیں سکے. تو دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سلسلہ تو چل رہا ہے. وہ ایک سائڈ پہ مطلب وہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ایک سائڈ پہ جہانگیر ترین صاحب اور وہ ایک سائڈ پہ ہیں, اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو کور گروپ مطلب اس وقت جو نظریاتی گروپ جیسے کہیں گے اسد عمر اور یہ لوگ, تو یہ ایک سائڈ پہ ہیں, اعظم خان بھی فی الحال ان کے ساتھ. تو یہ ایک گروپ ہے, ان کی کوڈ وار ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, لیکن عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں. دوسرا معاملہ ہے کہ یوں صاحب وہ ہے آئی پی پیز کی رپورٹ کا, کہ جی وہ رپورٹ کیوں نہیں پبلک ہوئی. ہمیں بتایا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ جی ایک چائنیز امبیسڈر جو ہیں انہوں نے 2 منسٹر سے ملاقات کی ہے,
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ رپورٹ اگر آپ پبلک کرتے ہیں IPPs کی آفیشلی، تو آفیشلی رپورٹ اگر آپ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو ہم آپ سی پیک سے پھر مطلب ہماری طرف سے معذرت ہے، پھر اس پورے پروجیکٹ کو پھر کلوز ہی سمجھے. نہیں مطلب ہے کہ IPPs کے معاملے سے چائنیز سفیر کا کیا تعلق؟ قیوم صاحب وہ آپ کو 28% جو ہے نا سی پیک کے تحت جو IPPs ہے نا، جو اس میں 28% سی پیک کی طرف سے لگی ہوئی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ IPPs 20-30% جو IPPs ہیں وہ سی پیک کا حصہ ہیں بالکل. اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں گڑبڑ ہوتی ہے، اور یہ اس میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ حکومتوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہوتی ہے گڑبڑ. تو اور یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجلی مہنگی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو انٹرپٹیڈ پاور سپلائی بھی تو مل رہی ہے نا. تو تیسرا معاہدے آپ نے خود کیے، آپ معاہدے پہ اگر آپ روح گردانی کریں گے تو انٹرنیشنل آربیٹریشن بھی جا سکتے ہیں. رینٹل پاور میں آلریڈی آپ کے یہ پھر سنا ہے کہ کیبنٹ نے، جو وہی کیبنٹ جس نے پہلے اپروول دی تھی IPPs کی رپورٹ کی، اب آپ نے دیکھا ہوگا بالکل خاموشی ہے، کوئی کسی قسم کی نہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ نہ کر سکیں. اور دوسری بات ہے نیشنل انٹرسٹ بھی صاحب آپ مجھے یہ سمجھائیں نا، حکومت تو یہ اتنا بڑا اسکینڈل کہ جی IPPs کے اندر بلینز آف ٹریلینز آف روپیز کا جو ہے نا وہ گھپلے ہیں، اور پھر اچانک سے چائنیز سفیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خبردار اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالا. ہماری حکومت جو ہے وہ بس اسی بات کے اوپر رہ گئی، یا کوئی اور بھی فیکٹر تھا کہ وہ کسی اور نے بھی کہا کہ خبردار ادھر نہیں جائیے گا؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، اور بھی جو لوگ جو نیشنل انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا چیز ملک کے لیے بہتر ہے اور کیا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے ریگولر پاپولرزم والی بات ہے کہ صرف جو ہے وہ ریٹورک بات کر دینی. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک وقت آپ کے 5 سال پہلے آپ کے ملک میں بجلی تھی ہی نہیں اور آپ نے خود کنٹریکٹ کیے. اب یہ کنٹریکٹ میں انٹرنیشنل آربیٹریشن کی کلاس بھی ہے، آپ کے خلاف ایوارڈ بھی آ سکتے ہیں. ایون میں جو لیگل سائیڈ ہے گورنمنٹ کی، جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ IPPs کے حوالے سے اس طرح یہ سجیسٹ نہیں کریں گے کہ آپ ہاں ری نیگوشیٹ آؤٹ آف کورٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کریں کہ جی آپ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں تو آپ آؤٹ آف کورٹ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. لیکن اگر اس طرح آپ حکومتوں کی سطح کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ری نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں کہ جی پہلے حکومت نے فلانی ٹرمز کرنی ہے تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی، چائنا آپ کا دوست ہے. دیکھیں قیوم صاحب اس میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو کیا یہ چائنا کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اس کو کہ بھئی ہاں یہ پروجیکٹ ریوائز کریں شاید اس لیے یہ استعمال کیا گیا؟ دیکھیں قیوم صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب پروجیکٹس لگتے ہیں نا تو پھر آپ جب انویسٹر کو بلا کے لاتے ہیں، آپ ان کو الیور کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے ٹرمز میں بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور پھر ایسی صورت میں کہ جب پاکستان کے اندر کوئی بھی انویسٹ کرنے نہیں آ رہا تھا تو ظاہر ہے انہیں ایک فیوریبل انوائرمنٹ دیا گیا، تو آپ کو ان کی بہت ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو یہ ٹرمز اینڈ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ مطلب وہ ظاہر ہے وہ پیسہ آپ کو مفت دینے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آئے گا نا، وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. بڑی آج تو آپ دونوں نے بڑی خبریں ہیں اسناد صاحب اور ناصر صاحب، آپ نے تو آج بڑی کمال ہی کر دی ہے یار، اتنی بڑی خبر دے دی ہے آپ نے. ایک تو ناصر صاحب آپ نے یہ کہا کہ IPPs اور چینی آٹا بحران کے اوپر یہ معاملہ ٹائیں فش ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حسنات ملک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب کے جو رابطے منقطع تھے، جو دوستی یارانہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا تھا، اور وہ اب رابطے بحال ہونے لگے اور جہانگیر ترین دوبارہ بیک ان ایکشن ہوں گے. واجب آپ بڑی خبریں ہیں. تو ہاں قیوم صاحب ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن جہانگیر ترین صاحب ایک ویری امپورٹنٹ پلر ہیں اس پوری PTI کی، ٹھیک ہے. اگر آپ انہیں ہلا دیں گے نا تو پوری PTI کرمبل کرنے لگے گی، تو اتنا آسان نہیں ہے ان کو نکالنا. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے دوسرے لوگوں کو بھی دے دیا کرے نا کہ اگر کسی اور حکومت کے بندے نے کوئی چلو کسی وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے، کوئی فیور دے دیا ہے تو چھوڑیں یار، آپ نے اس کو اندر تو نہ رکھیں، پھر باقی کو کیوں اندر رکھتے ہیں؟ آپ نوازنے کے لیے آئے ہیں نا، پھر آپ یہ نہ کہیں نا کہ پھر ہاں جی ہم بڑی شفاف ہیں. لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن کرے، ٹھیک ہے. دوسرے لیڈر اگر بولے نا تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک بندہ آپ کو عقل کی بات بتا رہا ہے، دوسری بندہ آپ کو کچھ نہیں بتا رہا،
تو ظاہر ہے وہ پھر امپورٹنٹ پلیئر ہے نا. تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں نا. آپ آپ تو بہت چلیں ٹھیک ہو گیا. اب اسناد ذرا تھوڑی سی ہاں بولیں آپ اپنی بات مکمل کریں, پھر ویس کو بھی لیتے ہیں. اس میں ویس کا ہاتھ تھک گیا فون پکڑ کے. جی نہیں بس یہی میں بتانا تھا کہ یہ اسد عمر صاحب جب یہ نکالا گیا تھا ان کو فائنانس منسٹری, اس وقت بھی جہانگیر ترین صاحب کا ہاتھ یہ کہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ نے 10 مہینے برباد کیے کہ جی ہم نے جانا چاہیے IMF میں جانا ہے نہیں جانا 10 مہینے. اسی طرح آپ لاک ڈاؤن میں بھی دیکھیں تو اسد عمر صاحب پہ بلیم آ رہا ہے کہ کنفیوژن ہے ان کی. تو یہ کولڈ وار بیسیکلی اسد عمر بھی قریب ہے عمران خان کے اور جہانگیر ترین بھی. اب جہانگیر ترین 2 ہفتے, ایک ہفتہ ڈیوورس چلے گئے پرائم منسٹر اور ایک ہفتہ بیرون ملک چلے گئے جہانگیر ترین صاحب. 2 ہفتے کا موقع ملا اور پھر وہ اسد عمر وہ دوسرے جو لابی تھی وہ عمران خان کے قریب ہو گئی. پھر دوبارہ آپ جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پھر وہ اپنے تعلقات اگر وہ ان کے ریسٹور ہو جاتے ہیں تو اسد عمر صاحب کو پیچھے پہ جانا پڑے گا. ایک کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی چلیں. حسنات ملک صاحب آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بتا دیا کہ ہمارے پرائم منسٹر قانون کے بڑے کچے ہیں. اچھا اب ایسے یہ بتائیے کہ یار اپنا کیا خبر ہے, سنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس صاحب کے سیکرٹری صاحب جو ہیں اسد کھوکھر, ان کو کرونا پازیٹیو آیا. چیف جسٹس خیر خیریت سے تو ہیں نا؟ جی بالکل, چیف جسٹس تو بالکل خیریت سے ہیں. بس یہ کافی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کیونکہ جو چیف جسٹس کے سیکرٹری ہیں اسد کھوکھر, انہوں نے 2 رپورٹس اپنی ان کی آ چکی ہیں اور دونوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے. ایک سرکاری لیب سے انہوں نے کرائی, اس میں کورونا کی تصدیق ہوئی. پھر ایک پرائیویٹ لیب سے بھی انہوں نے ٹیسٹ کرایا تو اس میں بھی ہوئی. جس کے بعد چیف جسٹس کے ساتھ جو کام کرنے والا جتنا سٹاف ہے اس تمام سٹاف کے کورونا ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور چیف جسٹس نے خود بھی کل ٹیسٹ کرایا تھا. ان کی بھی آج رپورٹ آئی ہے. تو جو رپورٹس آئی ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں. اس میں چیف جسٹس کی رپورٹ بھی نیگیٹو آ گئی ہے, ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے PS ہیں اور باقی سٹاف ہے ان کی بھی رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے. یہ جو اسد کھوکھر صاحب ہے نا, ان کو بیسیکلی بخار ہوا تھا اور سمٹمز آ گئے تھے, تو یہ کچھ دنوں سے نہیں آ رہے تھے ہائی کورٹ. تو جیسے یہ رپورٹ آئی اور پتہ چلا تو پھر فوراً ان کا آفس کو سیل کر دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ بلڈنگ میں ڈس انفیکشن اسپرے بھی کرایا گیا. اور بلکہ جو DC اسلام آباد انہوں نے جو ٹیم بھیجائی, اسکاؤٹس کی ایک ٹیم آئی تھی جنہوں نے پوری بلڈنگ میں ڈس انفیکشن اسپرے کیا. تو چیف جسٹس نے خود نگرانی کی اور انہوں نے ان سے گپ شپ لگائی. جو اسکاؤٹس نوجوان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا نوجوانوں نے کہ وہ یہ رضاکارانہ طور پر ساری خدمات انجام دے رہے ہیں اور اپنی جیب سے خرچہ بھی اٹھا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک لیٹر لکھا ہے جو صدر مملکت عارف الوی کے نام ہے چیف جسٹس نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو میری طرف سے تہنیتی جو ہے اور اس کا پیغام بھی پہنچائیں, اور ہم ان کے لیے جو ججز ہیں اور چیف جسٹس خود وہ کیش انعام کا بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا یہ ایسی اس وقت صورتحال ہے, کڑا وقت ہے ملک پہ اور اس طرح کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے. اچھا تو صاحب میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا. آپ منڈے جو لاسٹ گزری ہے اس میں سپریم کورٹ کو بھی بہت ہیوی طریقے سے ڈس انفیکٹ کیا گیا ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسپرے کیا بلکہ وہ فیومیگیٹ بھی کیا, اور اتنی زیادہ ہیوی فیومیگیشن تھی اور پورا فرش انہوں نے دھویا ہے. یہ لاسٹ منڈے کی بات کر رہا ہوں. نہیں کرنا بھی چاہیے. آپ دیکھیں کیونکہ اسلام آباد کے اندر جو اپیلیں ہیں اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہی آتا ہے نا. اپیلیں بالکل سپریم کورٹ کو ڈس انفیکٹ کرنا ضروری ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو ادارے بیچارے عام غریب آدمی کیا کرے, ان کا کیا قصور ہے. بڑے بڑے ادارے پہ ڈس انفیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن صدیقی صاحب یہ بتائیں نا کہ کورٹ روم کی کیا پوزیشن ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, کیونکہ ہائی کورٹ میں تو جب ہم چیف جسٹس کے کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں آ گئے ہیں. جس طرح وہ ہوتا تھا نا کہ دونوں سیٹس میں فاصلہ اور پھر دائیں بائیں ہوتی ہے, اور یہی صورتحال اس قسم کی کوئی چیز سپریم کورٹ میں دیکھنے کے لیے نہیں آئی. نارمل طریقے سے ججز بھی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بینچز کے, اور وہاں پہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا ایویڈنس نہیں ہے. میں تو جتنی دفعہ بھی وہاں پہ سپریم کورٹ میں گیا ہوں, یہی تو قیوم صاحب ظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ججز کو کہ آپ SOP کو فالو نہیں کر رہے. تو یہ آگے سے جب ججز کی طرف سے مطلب ایک مسکراہٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ میں سیریس ہوں اور آپ مطلب ہنس رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا مرزا صاحب کے ساتھ جو کچھ اس کے ساتھ مرزا صاحب کورٹ روم میں مرزا صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا. ہاں ناصر صاحب آپ کو بھی دیکھا, آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے کہا کہ آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ ناکام ہو گیا ہے. دیکھیں قیوم صاحب یہ بات ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں
کہ یہاں انصاف اس وقت ملتا ہے جب وہ بندہ جو ہے نا ساری پنشمنٹ بھگت چکا ہوتا ہے اور وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور مطلب وہ اس وقت یعنی آپ کے جو لوور کورٹس ہیں، آپ کے پاس جتنے بھی ایشین ڈیولپمنٹ جو بھی لون آتا ہے یا ایڈ آتی ہے، وہ بڑے بڑے کورٹ روم میں لگ جاتی ہے، نئے کارپیٹ بک جاتے ہیں، نئے الیکٹرانک سسٹم لگ جاتا ہے اور بڑے مہنگا سسٹم لگ جاتا ہے. لیکن جو لوور جوڈیشری ہے وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں. وہاں ججز جس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ججز کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو یہ اسلام آباد کی کچہری پان کی دکانوں میں ہے یار. بالکل ویس کو تو ویس تو وہاں جاتے ہیں. کیوں ویس آپ کو تو پتہ ہے نا وہاں کا کیا ہے سر. جی بالکل. وہ جب پرویز مشرف کو پیش کیا گیا تھا تو وہ پان شاپ اوپر لکھا ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوا نا. دیکھیے یہ جو بیسیکلی F8 کچہری ہے, یہ F8 مرکز ہے اور یہاں پہ مختلف شاپس ہیں جس کا رینٹ باقاعدہ جاتا ہے ان کے شاپ اونر. وہ رینٹ مل گیا ویسے وہاں پہ رینٹ کا بھی کیس چل رہا ہے. ہر بڑی حیرت کی بات ہے, کچہری جو ہے وہ ہر مرتبہ اپنی جو ہے نا انجیکشن وہ جو ہے اس کی کیس سن رہی ہوتی ہے, بے دخلی کا کیس سن رہی ہوتی ہے اپنی عدالت خود ہی. جی اسی طرح کی صورتحال ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے اب باقاعدگی سے وزٹ بھی شروع کر دی ہیں F8 کچہری کے, اور کوئی اگر وہاں پر منسٹر آ جائے تو انہیں بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کی یہ ترجیح نہیں رہی انصاف کی فراہمی, اور ٹرائل کورٹس میں جو انصاف ہے وہ بہت ضروری ہے. ابھی اسی لیے ایک فیصلہ دیا ہے حال ہی میں چیف جسٹس نے. بیسیکلی وہ 2 ملزمان تھے, ان کی اپیل تھی, ان کو سزا ہوئی. 2010 کا ایک کیس تھا جس میں عمر قید کی سزا ہوئی ٹرائل کورٹ سے. 2016 میں یہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی اور اب 2020 میں اس کا فیصلہ ہوا ہے, اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ جو دونوں ملزمان گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد ٹرائل میں ان کو سزا دی گئی تھی وہ سزا غلط تھی. عدالت نے ان دونوں کو بری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ناکافی شواہد کی بنا پر ان کو بری کیا جا رہا ہے. تو کورٹ نے یہ آبزرو کیا ہے, ان کو تو بری کر دیا ہے, لیکن کورٹ نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم اس وقت فیل ہو گیا ہے اور کسی حکومت کی بھی ترجیح نہیں رہی. اب انہوں نے اس پہ ایک ڈیولپمنٹ کی ہے, بڑی اچھی موو کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن نے. انہوں نے ایک پالیسی ڈرافٹ تیار کیا ہے اور وہ تمام سٹیک ہولڈر جس میں بار ایسوسیشنز ہیں, بار کونسلز ہیں اور باقی, ان کو یہ ڈرافٹ بھجوایا ہے جس میں انہوں نے ایک سجیشن دی ہے, اور وہ پالیسی یہ ہوگی کہ جو ٹرائل کورٹ ہے نہیں یہ مفاد عامہ میں ہائی کورٹ نے پھر نوٹس لے لیا. یہ اب آپ یہ الگ بحث ہے کہ یہ نیشنل نہیں الگ بحث کیا یار, پھر کل کو شرمندگی ہوگی کہ جی آپ کا ابھی کیا ہوا یہ قیدیوں والے معاملے کے اندر کیا ہوا ہے. دیکھیں ابھی تو انہوں نے یہ ڈرافٹ بھجوا دیا ہے, ابھی انڈر ٹرائل پرنسپلز جو ہیں وہ کورونا وائرس کی صورتحال کے اندر, اور وہی مفاد عامہ پھر مفاد عامہ کے اندر ہائی کورٹ کو اتنا سو موٹو کے اختیار کب سے آ گیا. یوم صاحب ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا لوور جوڈیشری پہ, تو وہ یہ کر سکتے ہیں اقدامات, لیکن پھر بھی دیکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ ان چیزوں میں سینسٹیو ہے. جب بھی ہائی کورٹ ایکٹیو ہوتی ہیں پرو ایکٹیو, تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے ریمارکس آتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے سیٹ اسائڈ ہوتے ہیں, اور پھر 100 موٹو بھی لے لیے جاتے ہیں, اور 100 موٹو کے اتنے بچے نکل رہے ہوتے ہیں کہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جو مین کیس ہے اب جو سپریم کورٹ سن رہی ہے وہ کیا تھا. اور اب اگر اس پہ کوئی اعتراض ہے کسی کا, تو وہ اعتراض جو اسٹیک ہولڈر جن کو یہ پالیسی ڈرافٹ بھجوایا گیا ہے وہ اٹھائیں گے. 25 مئی تک کی انہیں ڈیٹ دی گئی ہے کہ آپ اپنے اعتراضات اور تجاویز مشورے تمام دیں, اور اس کے بعد 1 جون سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پالیسی نافذ کر دی جائے گی, اور اس پالیسی کے تحت باؤنڈ ہوں گے جو سیشن ججز ہیں, ٹرائل کورٹ کے ججز ہیں, کہ 3 مہینے میں ٹرائل مکمل کریں, اور اس کے بعد جو بھی کرمنل سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, اور جو سپریم کورٹ کا آپ کو یاد ہے حسنات ملک صاحب اپنا جو آپ کے پسندیدہ چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب, ان کی ایک ججمنٹ ہے, انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ جناب ٹرائل کورٹ کے اندر ہیئرنگ مکمل ہونے کے 3 مہینے کے اندر فیصلہ آئے اور پھر 6 مہینے کے اندر یہ ہو فلانا ہو. لیکن قیوم صاحب ماڈل کورٹ موجود ہے ساری چیزیں. نہیں لیکن میرا خیال ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں تو کھوسا صاحب نے کافی زیادہ امپروومنٹ کی ہے. ماڈل کورٹ جو بنائے ہیں, ابھی ان کی جو رپورٹ آئی ہے 1 سال کی, وہ ڈان میں بھی فرنٹ پیج پہ چھپی ہے, اسد ملک نے خبر دی ہے, وہ آپ دیکھیں تو بہت اچھا ہے ان کی پرفارمنس ہے. اصل معاملہ تو اور بھی ہے. ماڈل کورٹ اب دیکھیں ہائی کورٹ میں اگر 4 سال سے کیس پینڈنگ ہے تو یہ بھی تو ہائی کورٹ کی طرف دیکھنا ہے میرا تو خیال ہے. اور اسلام آباد میں ایک دفعہ بتا رہے تھے جو اس وقت یہ جج جو انچارج ہے ماڈل کورٹ, یہ بتا رہے تھے کہ صرف 2 یا 3 مرڈر کیس ٹرائل پینڈنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو مطلب ماڈل کورٹ تو بڑا ہے. اب بات یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ نے اپنی پرائرٹی متعین کرنی ہے, لیکن وہاں جو لگ رہا ہے کہ پرائرٹی
सर्कुलर वो रेलवे की है, और पहले और फिर अब जो है कि जो सो मोटो लिया गया है उसमें जो सारा फोकस है वो ये लग रहा है कि 18वीं तरमीम की जो फेडरल गवर्नमेंट जो है टैक्स को कैसे सूबे जो है वो दंड डाल सकते हैं, और सूबे जो है ऐसी जो फेडरल गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं उनके अदारों को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट तो सारा फोकस उस साइड पे। लेकिन ये साहब मैं ये आपको नॉर्मल मेरा एक हियरिंग इख्तिलाफ होगी है ये नेक्स्ट मॉडल होगी, और कोर्ट के हवाले नेक्स्ट से। उसके बाद देखते हैं किस तरह आगे बढ़ाते हैं। सिद्दीकी साहब मॉडल जो ना कोर्ट का उसको देखिए एक नोटिस में। डिसीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक इख्तिलाफ ये है कि ये जरूरी नहीं है कि एक आप पैरेलल एक सिस्टम चलाएं और जो मॉडल कोर्ट में जाएगा केस वो तो उसको पहिए लग जाएंगे, वो तेजी से ट्रायल होगा, और जो आम कोर्ट्स में होगा तो फिर एक नई बहस शुरू होगी कि हर कोई सिफारिश करेगा कि मेरा केस मॉडल कोर्ट में भिजवा दें। और एक स्टोरी मैं आपको बताऊं ये भी आई थी, और बड़ी वो वर्किंग के बाद असद मलिक की स्टोरी थी, वो डॉन ने ये स्टोरी की थी कि जो मॉडल कोर्ट्स में जितने केसेस गए हैं मैक्सिमम केसेस वो थे जो ट्रायल कंक्लूड होने की स्टेज पे थे और वो जस्ट वहां गए और उनके फैसले जल्दी आए। ऐसा कोई केस उस वक्त तक सामने नहीं आया था कि जो वहीं पे मतलब है दायर कि हुआ हो, चीफ इनिशिएट जस्टिस हुआ हो। साबिक चीफ जस्टिस को खुश करने के लिए उन्होंने केस ही ऐसे निकाले हैं कि जो जी कंक्लूड जी होने जो नहीं, थे। ट्रायल कई- जो कयूम जिनका साहब ट्रायल जिसमें कंक्लूजन क्रिटिसिज्म के आ रही है करीब ना, था। कयूम साहब जिसमें क्रिटिसिज्म आ रही है ना वो यही है कि ये जस्टिस रश और जस्टिस के रश वाली कहानी है, क्योंकि ये डिसीजन फौरन तो दे देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होती कि दोनों साइड को शेर हासिल बहस जिसे कहते हैं ना, वो इसमें यही क्रिटिसिज्म आ रही है। और जितने भी सीनियर लॉयर्स हैं वो इसके खिलाफ चलें हैं। सर लायर्स तो और हमेशा हर सेकंडली चीज और के कयूम खिलाफ। साहब, हाँ खैर वो तो ये बात आपकी ठीक है, ये लायर्स तो 100% ठीक है। अब बड़ी अफसोसनाक बात है कि कयूम साहब हमने 100 मोटो पे अभी बहस नहीं की, जो प्रोसीडिंग चल रही है वकला पहुंच गए हैं कि जी हमें फंड नहीं दिए जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, हमें मास्क प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। बड़े अफसोसनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट बार में सुप्रीम कोर्ट के 65 वकीलों ने दरखास्तें दी हैं कि हमें 15-15 हजार के चेक इमदाद दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील, मतलब ये आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह सारे, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के बार के अहदेदार हैं वो भी बड़े तशवीश का इजहार है उनकी तरफ से कि यार ऐसे ऐसे लोगों ने दरखास्तें दी हैं कि हम हैरान हैं। तो ये तो आप